हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली जो है वो मुझे मैसेज कर दें या साइन से बता दीजिएगा कि अगर आपको आवाज़ क्लियर आ रही है तो। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, खुदावंद का फजल हमेशा आपके ऊपर रहे। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के शुक्रगुजार हैं, खास तौर पे आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए जब हम उसके कलाम की बाबरकत बातें, उसके कलाम की सच्चाइयाँ जब हम सीखने को हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जो हमारी रूहानी खुराक के लिए भी हमारी फिक्र करता है और अपने बंदों के वसीला से, अपने खादमाओं के वसीला से जो है वो हम तक जो है उस खुराक को पहुंचाता है। और हम हर रोज खुदा के कलाम में से अपनी बरकत के लिए नई बातें सीखते हैं, अपनी रूहानी तरक्की के लिए नई बातें सीखते हैं, अपनी रहनुमाई के लिए नई बातें सीखते हैं, क्योंकि ये खुदा का कलाम है, यानी खुदा के मुंह की ये बातें हैं जो हमारी जिंदगियों के लिए बाबरकत हैं। आमीन। आइए मेरे अजीजों, आज जो है वो एक खास टॉपिक है, बहुत खास जो है वो अहम जो है वो नुक्ता है जिसके ऊपर मैं आप सबके साथ बात करना चाहता हूं। और ये बहुत कॉमन है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत कॉमन भी है। और वो ये है कि इंसान जो है वो बहुत दफा जिंदगी में चलते हुए डिसअपॉइंट होता है, यानी वो ना उम्मीद हो जाता है। जिंदगी के अंदर कई तरह की ऐसी बातें हैं, कई तरह के ऐसे फैक्टर्स हैं और कई तरह की ऐसी सिचुएशंस हैं, ऐसे हालात हैं जो उसे डिसअपॉइंटमेंट की तरफ लेके जाते हैं, जो उसे नाउमीदी की तरफ ले जाते हैं। बेशक वो खुदा के कलाम पे भरोसा करता है, बेशक वो खुदा के साथ चलता है, कई दफा ईमानदार भी जो हैं वो भी नाउमीदी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम उन लोगों को तसल्ली बख्शता है जो खुदा के कलाम पे भरोसा करते हैं, जो खुदा के कलाम पे तवक्कल करते हैं। उनको खुदा का कलाम उम्मीद देता है, उनको खुदा का कलाम जो है वो कहता है कि आपको पॉजिटिव रहना है, यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, चाहे जितनी मर्जी मुश्किलात क्यों ना हो। मेरे अज़ीज़ों, हालात कई तरह के होते हैं जिंदगी के अंदर। कई दफा इंसान की जिंदगी के अंदर फिजिकल तौर पे जो प्रॉब्लम चल रही होती हैं, हो सकता है वो बीमार हो। कई दफा बीमारी जो है वो इंसान के अंदर जो है जब लॉन्ग टाइम लेती है, जब चलती है, तो वो क्या होता है, नाउमीद होना शुरू हो जाता है। जब वो देखता है कि वो शिफा नहीं पा रहा, जब वो देखता है कि उसकी दुआ का जवाब नहीं मिल रहा, तो वो क्या करता है, डिसअपॉइंट होना शुरू हो जाता है। कई दफा इंसान कि अगर फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं है, अगर उसके पास रुपए पैसे की कमी है या उसकी जॉब चली गई है, तो वो क्या करता है, डिसअपॉइंट होता है। वो क्या करता है, परेशान हो जाता है, नाउमीद हो जाता है, टेंशन में चला जाता है। और कई दफा ऐसा भी लोग करते हैं कि उनकी नाउमीदी और परेशानी इस कदर बढ़ जाती है कि वो सुसाइड कर लेते हैं, वो अपनी जिंदगी को खुद अपने हाथों से खत्म कर लेते हैं। रीजन क्या है, नाउमीदी। किसी तरफ से उनको कोई मदद नजर नहीं आती, किसी तरफ से उनको कोई होप नजर नहीं आती। और जब होप नजर नहीं आती तो मेरे अजीजों, उस वक्त इंसान जो है ऐसे इकदाम उठाता है जो उसकी जिंदगी के लिए खतरनाक होते हैं, जो उसके खानदान के लिए खतरनाक होते हैं। इसी तरह समटाइम रिलेशनशिप में ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं जब इंसान नाउमीद हो जाता है। कई दफा इंसान अपने क्लोज रिश्ते जो होते हैं उनकी वजह से बड़ा डिसअपॉइंट होता है। कई दफा अपने पार्टनर्स के साथ, कई दफा अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, कई दफा अपने दोस्तों के साथ, कोलीग के साथ। कई दफा ऐसे हालात पैदा होते हैं कि जब इंसान जो है वो डिसअपॉइंट होता है, वो परेशान होता है और ना उम्मीद हो जाता है, और इस तरह उसकी हालत जो है वो स्ट्रेस में चली जाती है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम इस बात के लिए तसल्ली देता है ईमानदारों को
اور وہ کہتا ہے کہ چاہے جتنی مرضی مشکلات کیوں نہ ہوں، لیکن آپ کو پازیٹیو رہنا ہے، آپ کو جو ہے وہ مثبت رہنا ہے، آپ کو خدا کے اوپر نگاہیں رکھنی ہے، آپ کو جو ہے وہ پر اعتماد رہنا ہے، آپ کو نا امید نہیں ہونا بلکہ امید میں رہنا ہے، ایمان رکھنا ہے اپنے خدا کے اوپر، بھروسہ کرنا ہے اپنے خدا کے اوپر۔ جب آپ کو کہیں سے کوئی مدد نظر نہیں آتی، جب آپ کو کہیں سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، جب آپ کو کوئی وے نظر نہیں آتا، تو میرے عزیزو ایک ہمارا زندہ خدا ہے جو ہمارے ساتھ، جس نے وعدے کیے ہیں اور وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے اور وہ ہمیشہ ان پہ قائم رہتا ہے، وہ وفادار ہے اور ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ وفادار رہتا ہے، وہ بھلا ہے اور ہمیشہ بھلائی کرتا ہے میرے عزیزو۔ آئیے خدا کے زندہ کلام میں سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے حوالہ دیکھتے ہیں۔ رومیو کے نام لکھا گیا پالوس رسول کا خط، اس کا 5واں باب ہے، اس کی 3، 4 اور 5ویں آیت سے میں پڑھوں گا، غور سے سنیے گا۔ اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ بھی کر لیجئے اس حوالے کو۔ رومیو اس کا 5واں باب ہے، 3، 4 اور 5ویں آیت کو میں پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر خدا کا بندہ پالوس رسول جب یہ رومیوں کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے تو ان کو تسلی دیتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ چاہے مصیبتیں ہوں، چاہے حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو، میرے عزیزو کلیسیا نے بہت زیادہ اعزار ثانی کا دور دیکھا ہے، بہت زیادہ تکلیفیں انہوں نے دیکھی ہیں، کلیسیا کے جو رہنما تھے انہوں نے، کلیسیا کے لوگوں نے، یہاں تک کہ لوگوں کو اپنی جان بھی جو ہے وہ مسیح کی خاطر دینی پڑی ہے، لوگوں کو اپنے ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنی پڑی ہے۔ تو پالوس رسول اس بات کو لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مصیبتوں میں بھی فخر کرو۔ اگر آپ مشکل حالات میں چل رہے ہیں تو آپ کو فخر کرنا چاہیے، آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات کے لیے بھی کہ آپ دکھوں میں سے گزر رہے ہیں، پریشانیوں میں سے گزر رہے ہیں۔ نا امید ہونے کی بجائے کیا کریں؟ اس بات پہ فخر کریں کہ ہم مسیح کی خاطر دکھ اٹھا رہے ہیں، ہم اس ایمان کی خاطر دکھ اٹھا رہے ہیں۔ اور یہاں پر ہمیں وہ طریقہ کار بتایا گیا ہے، کیا لکھا ہے جی؟ مصیبت سے کیا ہوتا ہے؟ صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی آتی ہے۔ میرے عزیزو، جب آپ مشکلوں میں سے گزرتے ہیں، جب آپ دکھوں میں سے گزرتے ہیں، آپ مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ جب تک سونا جو ہے وہ بھٹی میں سے نہیں گزرتا تب تک وہ کندن نہیں بنتا، جب تک کوئی کچا برتن جو پوٹ ہوتا ہے مٹی کا، جب تک وہ بھٹی میں سے نہیں گزرتا وہ مضبوط نہیں ہو سکتا میرے عزیزو۔ سو مشکلات جو ہیں، وہ پریشانیاں جو ہیں، حالات جو ہیں، وہ آپ کو کیا کرتے ہیں؟ مضبوط کرتے ہیں، آپ کو پختہ کرتے ہیں، آپ کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، آپ کے اندر جو ہے وہ ایک نیا زور آپ کو دیتے ہیں کہ آپ حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ آپ کے اندر سے شرمندگی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ یہاں لکھا ہے امید سے کیا ہوتا ہے؟ صبر سے پختگی ہوتی ہے، اور پختگی سے کیا ہوتا ہے؟ امید پیدا ہوتی ہے۔ اور میرے عزیزو، جب امید پیدا ہو جاتی ہے تو آپ شرمندگی آپ کی زندگی میں نہیں رہتی، شرمندگی آپ کی زندگیوں میں سے جاتی رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اندر خدا کے کلام کے وسیلہ سے کیا ہے؟ امید پیدا ہوئی ہے، اور جب امید پیدا ہو گئی تو پھر آپ پختہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں خدا کا روح القدس بخشا گیا ہے، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، اور کلام کہتا ہے محبت سب کچھ سہ لیتی ہے۔ جب آپ خدا سے محبت کرتے ہیں تو میرے عزیزو، آپ ہر چیز کو برداشت کرنا جانتے ہیں، آپ ہر چیز کو برداشت کرنے لگ جاتے ہیں، چاہے موت ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ پالوس رسول یہ بھی لکھتا ہے
کہ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ تنگی، مصیبت، پریشانی، قتل و غارت، کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ سو میرے عزیزو، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر خدا کا پاک روح ہے جو ہمیں قوت دیتا ہے، جو ہمیں زور بخشتا ہے، جو ہمارے اندر امید کو پیدا کرتا ہے، جو ہمارے اندر جو ہے وہ شرمندگی کو دور کرتا ہے، ڈر اور خوف کو ختم کرتا ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا کا یہ ڈیوائن پلان ہے، کیونکہ خدا نے بھی محبت ہم سے اسی طرح سے کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ ہر کوئی جو کوئی اس پہ ایمان لے آتا ہے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سو میرے عزیزو، نا امیدی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے، نا امیدی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسی تھاٹس آئیں تو ان کو کینسل کر دیجئے، اگر ایسی باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں تو ان کو اسی وقت کینسل کریں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسیح سے دور ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر کوئی امید نہیں ہے۔ جب وہ اس طرح کے حالات کا سامنا کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت ساری کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ بے چینی رہتی ہے، ہر وقت وہ پریشان رہتے ہیں اور ان کو اس کا کوئی حل جو ہے وہ سدباب نظر نہیں آتا، اور وہ بڑی تکلیفیں اور پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، یہاں تک کہ کئی دفعہ وہ اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ جب ہم مثال پڑھتے ہیں 23ویں باب کی 18ویں آیت میں، تو وہاں پر بڑا خوبصورت وعدہ ہے، کیونکہ اجر یقینی ہے۔ میرے عزیزو، جب آپ خدا میں ہیں، جب آپ پر امید ہیں، تو آپ کو ضرور اس کا اجر ملے گا۔ آج ہو سکتا ہے آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ایمان رکھیں کہ خدا آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ اور اس کا دوسرا پارٹ ہے، لکھا ہے، اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی، تیری امید جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ خدا آپ کی زندگی کے اندر شرمندگی نہیں لاتا، بلکہ خدا آپ کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، خدا آپ کو زور بخشتا ہے، خدا آپ کا سر فخر سے بلند کرتا ہے، خدا آپ کو سرفراز کرتا ہے۔ جب آپ خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں، جب آپ کی نگاہیں خدا پہ رہتی ہیں، تو پھر میرے عزیزو، آپ کے اندر سے نا امیدی جاتی رہتی ہے، آپ کے اندر سے مایوسی جاتی رہتی ہے، وہ نیگیٹو باتیں چلی جاتی ہیں جن کی وجہ سے آپ سوچتے ہیں کہ میں کیسے اپنے گھر کو مینج کروں گا، میں کیسے، میرے پاس کہاں سے پیسے آئیں گے، کس طرح میں اپنے حالات کو بدلوں گا۔ کئی دفعہ لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، اوور لوڈ ہو جاتے ہیں، اتنا زیادہ کام کرتے ہیں، بہت زیادہ کام، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، یہاں تک کہ چھٹی نہیں، ان کو ریسٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، انسان اپنی کوشش سے جو ہے وہ ہر چیز پہ قابو نہیں پا سکتا۔ اس کو خدا کی ضرورت ہے، اس کو خدا کے کلام کی ضرورت ہے، خدا کے پاک روح کی ضرورت ہے، جو اس کے دل میں اطمینان اور تسلی کو لے آتا ہے، جو اس کے دل سے ڈر اور خوف کی اسپرٹ کو ختم کر دیتا ہے، جو اس کے دشمنوں سے بچاتا ہے، جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو عقل اور دانائی اور حکمت کا روح بخشتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا میں پر امید رہیں، نا امید نہ ہوں۔ آپ کی باتیں دوسرے لوگوں سے مختلف ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس امید ہے، آپ کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے جو آپ کو اطمینان اور تسلی دیتا ہے، چاہے حالات جیسے بھی کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کے سامنے طوفان کیوں نہ کھڑے ہوں، وہ آپ کو قوت دیتا ہے کہ آپ ان کا مقابلہ کریں، وہ آپ کو زور بخشتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ کمزور کہے کہ میں زور آور ہوں، بیمار کہے کہ میں تندرست ہوں، اس لیے کہ خدا کا کلام اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ آمین۔ خدا کا کلام اسے زور بخشتا ہے، خدا کا کلام ناتواؤں کو زور بخشتا ہے، کمزوروں کو تندرست کر دیتا ہے۔ خدا کا بندہ زبور نویس وہ لکھتا ہے 71 زبور کی 5ویں آیت میں، کہتا ہے، کیونکہ اے خداوند خدا تو میری امید ہے، لڑکپن سے میرا توکل تجھ پہ ہے۔ پریز دا لارڈ۔ میرے عزیزو، آپ جب بھی مشکلات میں ہوں تو کہیں، خداوند تو میری امید ہے، میرا بھروسہ تجھ پہ ہے، میری ہوپ جو ہے، میری امید تو ہے، اور میں تجھ پہ توکل رکھتا ہوں
کہ تو مجھے شرمندہ نہیں ہونے دے گا، تو میری ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا، تو میری جسم کی کمزوریوں کو دور کرے گا، تو میری زندگی کے اندر سے ابلیس کے کنٹرول کو توڑے گا، اس کی لعنتوں کو، اس کی کرسز کو تو توڑے گا۔ خدا کا روح میرے عزیزو آپ کو آزاد کرتا ہے، خدا کا کلام رہائی بخشتا ہے، خدا کا کلام آزادی بخشتا ہے، بندنوں اور جوؤں کو توڑتا ہے۔ میرے عزیزو، نیگیٹو تھاٹس جو ہیں یہ ابلیس کا اٹیک ہوتا ہے، ہمارے برین پہ وہ اٹیک کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے برین جو ہے وہ ایک بیٹل گراؤنڈ ہے، اور اس کے اندر جب ہم ایسی تھاٹس کو موقع دیتے ہیں، یعنی ابلیس کو موقع دیتے ہیں، تو وہ انسان کے ذہن کو نیگیٹو تھاٹ سے بھر دیتا ہے، اور جب اس کا ذہن نیگیٹو تھاٹ سے بھر جاتا ہے تو میرے عزیزو پھر اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ پریشانیاں، مشکلات، تکلیفیں اور کئی طرح کی جو ہے وہ ایسی پرابلمز کھڑی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن جو خدا کے کلام پہ توجہ دیتے ہیں، جو خدا کے کلام پہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، ان کو کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ خدا انہیں زور بخشتا ہے۔ اگر آپ ستشنا اس کا 31واں باب اس کی 6 آیت کو دیکھیں تو وہاں پر خدا کا کلام ایسے لوگوں کی امید باندھتا ہے، ایسے لوگوں کو تسلی دیتا ہے، ایسے لوگوں سے کہتا ہے تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، مت ڈر اور نہ ان سے خوف کھا۔ ان سے کن سے؟ حالات سے۔ آج آپ کے سامنے جو پریشانیاں اور مشکلات ہیں، آج آپ کے حالات ہیں، آج آپ کے سامنے سچویشن ہے، آپ کا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، آپ کی ایموشنل سٹیٹ ہو سکتی ہے، آپ کے مالی جو ہیں وہ مشکلات آپ کے سامنے ہو سکتی ہیں، آپ کے سامنے آپ کا جو ہے وہ سوشل جو سرکل ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ تو ان سے خوف نہ کھا، کیونکہ خداوند تیرا خدا خود ہی تیرے ساتھ ہے۔ میرے عزیزو جاتا ہے، وہ تجھ سے دستبردار نہیں ہوگا اور نہ تجھ کو چھوڑے گا۔ یاد رکھیں، میرا اور آپ کا خدا ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، نہ کبھی انسان ہم سے دستبردار ہوتا ہے، بلکہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے مضبوط ہو جا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر تو ہنسے گا، ان حالات کے اوپر۔ ایک گیت ہم گاتے ہیں، پہاڑوں پہ ہنستے ہیں یہوہ کے دیوانے۔ پہاڑ جو ہیں وہ مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، زندگی کے اندر کئی طرح کی مشکلات اور پریشانیاں ہیں، تو خدا کا بندہ بڑا ہی خوبصورت بابرکت سنگر ارنسٹ مالوس نے گایا، پہاڑوں پہ ہنستے ہیں یہوہ کے دیوانے۔ سو میرے عزیزو، پہاڑ جیسے بھی کیوں نہ ہوں، آپ ان کے اوپر ہنسیں گے، بجائے یہ کہ آپ ان مشکلات کو دیکھ کے روئیں، بجائے یہ کہ ان مشکلات کو دیکھ کے آپ روئیں، کرائے کریں، دکھ کریں، پریشان ہوں، مایوس ہوں۔ خدا کا کلام کہتا ہے آپ ان کے اوپر ہنسیں گے۔ یہ کیا پہاڑ آپ کے سامنے کیا حقیقت رکھتا ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے اگر تیرے اندر رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہے، تو اگر تو اس پہاڑ کو کہے گا اٹھ کے چلا جا، اپنی جگہ سے اٹھے گا، جائے گا۔ لیکن آپ کو خدا پہ بھروسہ کرنا ہے، آپ کو خدا پہ امید رکھنی ہے، آپ کو اس کے اوپر توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کا گھرانہ بدل جائے گا۔ میں نہیں جانتا کہ آج کس کی زندگی کے لیے یہ کلام ہے، لیکن خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ جیسے ہیں ویسے نہیں رہیں گے، بلکہ آپ کو خدا اٹھا کھڑا کرے گا، آپ کی شرمندگی آپ سے جاتی رہے گی۔ یہ میں خدا کے کلام میں سے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ آمین کہہ کے ریسیو کرتے ہیں تو میرے عزیزو، آج کی رات آپ کی زندگی کی بدلنے کی رات ہے، آج کی رات تبدیل ہونے کی رات ہے، اور آپ کی زندگی میں شرمندگی پرویل نہیں کرنے پائے گی، آپ کی زندگی کو ابلیس کنٹرول نہیں کرنے پائے گا، بلکہ خدا آپ کی زندگی کو جو ہے وہ لیڈ کرے گا، روح القدس آپ کو لیڈ کرے گا اور آپ کو سرفراز کرے گا، فخر کے ساتھ آپ کا سر بلند کرے گا۔ آمین۔ رومیو 15 باب کی 13 آیت میں لکھا ہے، پس خدا جو امید کا چشمہ ہے، میرے عزیزو، پس خدا جو امید کا چشمہ ہے، تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے۔ آمین۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خدا کا کلام آپ کو تسلی دے رہا ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کو اطمینان اور خوشی سے معمور کر سکتا ہے، آپ کی پریشانی کو وہ لے لیتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے
اپنی ساری پریشانیاں مجھے دے دو، اپنی فکریں مجھے دے دو، کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا امید کا چشمہ ہے۔ خدا جو ہے، آپ اس سے ہر طرح کی امید رکھ سکتے ہیں، آپ اس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے دنیا میں ٹرسٹ کرنا سب سے مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے کسی پہ بھروسہ کرنا، لیکن زندہ خدا کے اوپر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امید کا چشمہ ہے میرے عزیزو۔ آپ کی زندگی کی ہر خوشی اس میں سے نکلتی ہے، آپ کی زندگی کی ترقی اس میں سے نکلتی ہے، آپ کی زندگی کی بڑھوتری اس میں سے نکلتی ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے ترقی جو ہے نہ مشرق سے نہ مغرب سے، بلکہ کہاں سے آتی ہے؟ خدا سے آتی ہے۔ سو میرے عزیزو، آپ کو خدا پہ بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے، آپ کو اس کے اوپر اپنی نگاہیں رکھنے کی ضرورت ہے۔ آگے خدا کے کلام میں لکھا ہے تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ جی، امید آپ کی بڑھتی جائے گی، آپ اپنی امید پہ کھڑے رہیں گے اور کبھی بھی شرمندہ نہ ہوں گے، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ امید کا چشمہ ہے، اور ایمان رکھنے کے باعث آپ کی زندگیوں کے اندر خوشی لے آتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے ایمان کے بغیر اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ سو ایمان رکھنا، اپنا اعتقاد اس پہ رکھنا، بھروسہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے میرے عزیزو۔ جب ہم پہلا پطرس دوسرے باب کی 6 آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ ہمارا الٹیمیٹ فوکس جو ہے وہ کون ہے؟ خدا ہے، یسوع مسیح ہے، ہماری نگاہیں یسوع مسیح کے اوپر ہیں۔ اگر آپ کا ایمان یسوع کے اوپر ہے تو میرے عزیزو وہ نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور ہر گھٹنا اس کے آگے جھکتا ہے، وہ نام سب سے اعلیٰ ہے۔ جب آپ اس نام کے آگے جھکتے ہیں، جب آپ اس نام کو اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں تو میرے عزیزو کیا ہوتا ہے؟ شرمندگی نہیں بلکہ خوشی اور اطمینان سے آپ کی زندگیاں بھر جاتی ہیں۔ آمین۔ یہاں پر لکھا ہے 6 آیت میں، چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ دیکھو میں سیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں، جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہیں ہوگا۔ سو میرے عزیزو، ہمارا خدا جو ہے وہ ہماری امید کا سرچشمہ ہے، وہ ہماری چٹان ہے، وہ کونے کا سرے کا پتھر ہے، وہ ہمارا بھروسہ اس کے اوپر ہے، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ سو میرے عزیزو، آج میں آپ کو حاصل کلام جو ہے وہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ مسیح یسوع پہ بھروسہ کیجئے۔ یسوع نے کہا تم باپ پہ ایمان رکھتے ہو، مجھ پہ بھی ایمان رکھو۔ جو کچھ باپ کرتا ہے میں بھی آپ کی زندگی میں ویسا کروں گا۔ اس لیے یسوع نے ہمیں اپنا اختیار دے دیا، اس لیے یسوع نے کہا جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو، جاؤ ابلیس کی تاثیروں پہ غالب آؤ، جاؤ دنیا کے حالات پہ غالب آؤ، جاؤ ان پریشانیوں مشکلات کے اوپر غالب آؤ۔ لیکن آج آپ کو ایمان میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، امید میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، خدا پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا اور آپ کا خدا ہمیں ہر طرح کے حالات سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنی نگاہیں خدا پہ کریں، اپنے حالات پہ مت دیکھیں بلکہ خدا پہ دیکھیں، اپنے حالات کو بڑا نہ کریں بلکہ خدا کو جو بڑا ہے اس کو، اگر اس کا نام آپ کی زندگی میں اونچا ہے تو وہ آپ کی زندگی میں اونچے کام کرے گا۔ جیسا آپ اپنے خدا کو دیکھتے ہیں ویسا ہی وہ کام آپ کی زندگی میں کرتا ہے۔ اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے حالات کو بدل سکتا ہے تو وہ بدل دے گا۔ خداوند قدرت سے بھرا ہوا خدا ہے، وہ زندہ خدا ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کا جواب دیتا ہے۔ دنیا کے بہت سارے معبود ہیں، وہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ کوئی جواب دے سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا زندہ ہے، اس لیے وہ ہمیں زندہ امید بھی دیتا ہے۔ اس لیے وہ ہمیں کہتا ہے تو مت ڈر، تو مت گھبرا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ آج کی رات میں بتانا چاہوں گا کہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ آمین۔ ہر کوئی یہ کہہ سکتا ہے اپنی طرف فنگر کر کے کہ خدا
میرے ساتھ ہے، خدا میرے ساتھ ہے، میرا بھروسہ خدا پہ ہے، میرا خدا مجھے مایوس نہیں ہونے دے گا، میرا خدا مجھے شرمندہ نہیں ہونے دے گا، وہ مجھے سرفراز کرے گا، وہ مجھے اٹھا کھڑا کرے گا، وہ میری بیماری کو دور کرے گا، کیونکہ یسوع کے مار کھانے سے میں شفا پا چکا ہوں، میری بیماری جا چکی ہے، اس کے کوڑے کھانے سے بیماری جو ہے وہ میرے بدن کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یسوع کے کفارے سے، اس کے لہو کے وسیلہ سے میں شفا پا چکا ہوں، میں شفا پا چکی ہوں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔